अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हुस्रार अहमद कसाना। एक स्टेटमेंट जो कि सिर्फ एक महीना पहले दी गई थी वो मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ दूसरी चीज़ें बताऊँगा अफ़गानिस्तान के हवाले से। ये प्रेसिडेंट बाइडन ने एक महीना कुछ पहले कहा था, वो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ क्या था। No, it is not. Because you have the Afghan troops at 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. उसने पूछा कि क्या वहाँ पे क्लैप्स हो जाना अशरफ गनी हुकूमत का और तालिबान का आ जाना इनएविटेबल है, तो उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास 3 लाख से ज़्यादा फौज है और तालिबान सिर्फ 75,000 है, तो इसलिए ये नहीं पॉसिबल नहीं है। ये सुनिए। It is not inevitable. Mr. President, thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Is it? उसने लड़की ने पूछा कि आपकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने ये कहा है कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो क्लैप्स कर देगी, तो उसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not reach that conclusion. So what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. And do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam, with some people feeling? None whatsoever. अच्छा, अब ये वो पूछ रही है, जब प्रेसिडेंट बाइडन ने ये कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि वो क्लैप्स करेंगे क्योंकि उनके पास बहुत ट्रेंड किस्म की आर्मी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, और फिर उसने पूछा कि क्या आप इसमें पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि जो आपने 1975 याद है आपको, जो साइगॉन में हुआ था, जो वियतनाम में जब इनकी जंग चल रही थी और ये वहाँ से भागे थे, और याद है आपको कि वो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें जो हेलीकॉप्टर से लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे थे और ज़मीन के ऊपर भी लगने दिया था, उन्होंने कहा था कि नीचे भी लगा तो नहीं छोड़ेंगे इसको, तो वो हवा में था हेलीकॉप्टर और लोग उसको जंप करके ऊपर चढ़ रहे थे, तो उसने कहा कि कोई इसमें पैरेलल है, तो वो उस प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई इसका कोई मिसाल नहीं है, ये उसके साथ मिलाने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये ज़रा थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़रा इसको जहन में रखिएगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये है क्या और किस तरीके से ये सारा मामला चल रहा है। एक तो ये है कि अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ये वाइट हाउस की स्टेटमेंट है। ये अगर आप देखें तो ये वाइट हाउस की वेबसाइट से ली है और ये आज की यानी 14 तारीख है, पाकिस्तान में तो 15 हो चुकी भी है। तो प्रेसिडेंट बाइडन साहब ये कह रहे हैं कि ओवर द पास्ट सेवरल डेज आई हैव बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद माई नेशनल सिक्योरिटी टीम टू गिव देम डायरेक्शन ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड वैल्यूज एज वी एंड आवर मिलिट्री मिशन इन अफगानिस्तान। अच्छा, अब ये वो कह रहे हैं जी, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैंने ऑथोराइज कर दिया है डिप्लॉयमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5,000 US ट्रूप्स टू मेक श्योर वी कैन हैव एन ऑर्डरली एंड सेफ ड्रॉ डाउन ऑफ US पर्सनल एंड अदर एलाइड पर्सनल। अभी भी ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं ड्रॉ डाउन का, इवैक्यूएशन का लफ्ज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों नहीं कर रहे हैं। एन ऑर्डरली एंड सेफ इवैक्यूएशन ऑफ अफगान्स हु हेल्प्ड आवर ट्रूप्स ड्यूरिंग आवर मिशन एंड दोज एट स्पेशल रिस्क फ्रॉम द तालिबान एडवांस। क्योंकि हमने उनको निकालना है लोगों को, इसलिए हम 5,000 ट्रूप्स जो हैं वो भेज रहे हैं। आज बाय द वे 1,000 ट्रूप्स जो हैं अमेरिका के वो मज़ीद भेज दिए गए हैं वहाँ पे। सेकेंड, I have ordered our armed forces and our intelligence community to ensure that we will maintain the capability and the vigilance to address future terrorist threats from Afghanistan. कि हम अपनी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी के उसको कह रहे हैं कि वहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी और विजिलेंस वहाँ पे मौजूद रहेगी अमेरिका की, ताकि हम फ्यूचर जो मुमकिन थ्रेट्स हैं अफगानिस्तान से उठने वाले उनका हम मुकाबला कर सकें। थर्ड, I have directed the Secretary of State to support President Ghani and other Afghan leaders as they seek to prevent further bloodshed, कि उनको सपोर्ट करें आप ताकि मज़ीद ब्लडशेड ना हो इस काम के अंदर, एंड परसू अ पॉलिटिकल सेटलमेंट, और एक सियासी हल जो है उसको परसू करने की कोशिश करें। सेक्रेटरी ब्लिंकन विल आल्सो एंगेज विद द की रीजनल स्टेक होल्डर्स, जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं वो रीजन में जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, फोर्थ क्या है? फोर्थ ये है कि वी हैव कन्वेड टू द तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स इन दोहा via our combatant commander
that any action on their part on the ground in Afghanistan that puts US personnel or our mission at risk will be met with a swift and strong US military response. اور اگر طالبان نے اس طرح کی کوئی حرکت کی جو ہمارے لیے وہاں پہ مسائل کریٹ ہوئے تو پھر ہم بہت سوئفٹ قسم کا رسپانس جو ہے وہ دیں گے. اچھا اب یہاں پہ یہ ذرا دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ اب اگلا وہ ان کا جو دوسرا کام ہے کہ وہاں سے لوگوں کو نکالنا ہے جو جنہوں نے ان کے ساتھ افغانیوں کو مارنے میں اپنا ایک رول پلے کیا تھا, وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کو ویزا وغیرہ دینے کے لیے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا اب یہ جو صورتحال ہے اس کو میں کرتا ہوں یہاں پہ بند. اچھا جی, اب یہ جو صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وہ جو لڑکی نے پوچھا کہ کیا ویتنام کے ساتھ اس کا کوئی پیرل ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں, پریزیڈنٹ نے کہا کہ نہیں, لیکن یہ ہے. دیکھیں 1975 میں بھی اسی سچویشن میں سے یہ گزرے تھے اور اس میں سے بھی انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. سائیگون میں یہی ہوا تھا جو میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے بتایا. اس کی تفصیل جو میں جائیں گے تو کسی وقت میں آپ کو پوری ویڈیو اس میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا. لیکن دس از بیسیکلی اے سائیگون مومنٹ فار پریزیڈنٹ بائیڈن رائٹ ناؤ. یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے یہ بالکل وہی حالات ہیں جو کہ سائیگون میں ہوئے تھے. اس کی وجہ کیا, ایک ٹرم ہے جو کہ یہ یوز کرتے ہیں NEO, نیو, نان کمبیٹنٹ ایویکویشن آپریشنس. ٹھیک ہے جی, یہ جو NEO ہے, نیو کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس کو یوز کرنے سے امریکن ایڈمنسٹریشن اس وقت اوائڈ کر رہی ہے کیونکہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ سائیگون کے ساتھ بنتی ہیں. اور یہ بیسیکلی یہ آپریشن تب کیا جاتا ہے جہاں پہ کہیں پھنسے ہوئے ہوں آرمی پرسنل یا نان ایون آرمی پرسنل بھی جو ہیں, جہاں پہ وہ پھنسے ہوئے ہوں ان کو آتھرائز کیا جانا کہ وہاں سے ان کو نکالا جائے. اور یہ نان کمبیٹنٹس بھی ہو سکتے ہیں, کمبیٹنٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو ابھی اس وقت لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ آپ افغانستان میں نیو آپریشن کر رہے ہیں, کیا یہ آپ وہاں پہ واقعتاً اسی طرح کا آپریشن کر رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ اب ڈرتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9/11 کو انہوں نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ بڑا فین فیئر کریں گے کہ جی ہم نے جنگ جیت لی ہے اور آج ہم واپس آ گئے ہیں, وہاں پہ ہمارے ٹروپس بھی واپس آ گئے ہیں اور جناب ہم نے بڑا کام دکھایا ہے. امریکنس کو یہ بڑا وہ ٹپ ٹاپ بڑا کرتے ہیں, اس میں ان کی سائیکی میں ہے. اور ان کو فالو کرتے کرتے اب ہمارا جو ہمسایہ ہے اس کو بھی بڑا بننے کا شوق ہے نا, تو وہ اپنے سائز کے مطابق کہتا ہے کہ ہم بھی بہت بڑے ہیں. تو امریکنس کو تو چلیں کچھ کسی حد تک سجتا بھی ہے کہ وہ اس طرح کر لیں, لیکن ہمارے جو ساتھ ہیں بیچارے وہ ان کو تو حال ہی کوئی نہیں ہے. اینی وے, تو یہ جو نیو آپریشن ہے اس کو لانچ کر دیا گیا ہے, مانے یا نہ مانے. ایئر فورس کے بہت سے جہاز جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں لوگوں کو نکالنے کے لیے. اس وقت شدید پینک ہے امریکن کیمپ کے اندر, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں انہوں نے تو 31 اگست کی ڈیٹ دی تھی نا, آپ کو یاد ہے نا. 31 اگست کی ڈیٹ میں ابھی بھی 15 دن پڑے ہوئے ہیں, 16 دن کہ جی ہم وہاں سے نکل جائیں گے. اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ یہ سانس نہیں لے سکتے, یہ حالت ہوگی بھی ہے. طالبان جو ہیں وہ اس وقت کابل کے اندر داخل ہو چکے ہوئے ہیں, ان کے کئی لوگ داخل ہو چکے ہوئے ہیں. اور طالبان میں ادھر کابل میں لوگوں نے ان کو ریسیو کیا ہے, ویلکم کیا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں, کوئی زبردستی نہیں ہوا. کسی جگہ پہ آپ بتائیں کہ کوئی قتل عام ہوا ہو, کوئی اس طرح کی حرکتیں ہوئی ہوں, کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ جناب ادھر سے ٹیررسٹ ہیں, یہ بروٹل ہیں, اور یہ جناب پرانے زمانے کے لوگ ہیں, اور یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے, اور خواتین کے ساتھ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. میں ابھی دیکھ رہا تھا وہاں پہ, مجھے کسی نے وہاں سے کابل سے ویڈیو بھیجی جس میں خواتین ان کا رسپیکٹ بھی کر رہی ہیں, ان کو ویلکم بھی کر رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں, آپ پروپیگینڈا بھی کبھی کوئی حد ہوتی ہے, کوئی تھوڑی سی تو کوئی بیس ہونی چاہیے نا پروپیگینڈا کی. اچھا یہ جو نیو آپریشن ہے یہ تو انہوں نے لانچ کر دیا, یہ مانے یا نہ مانے. دوسری طرف ان کے لیے جو بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے بتا دیا ہے ان کو کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئے گی تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. یہ میں نے آپ کو 3 دن پہلے بتایا تھا. اب وہ لوگ بعد میں پھر خبریں دیتے رہتے ہیں, لیکن وہ چونکہ پرانی ہو چکی ہوتی ہیں اس وقت تک, لیکن پھر بہرحال چلتے رہتا ہے اس طرح, لوگ ہمارے دیتے رہتے ہیں اس طرح کی خبریں. لیکن بہرحال چائنا نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہم طالبان کو تسلیم کریں گے, ان کی حکومت کو تسلیم کریں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا کرے گا تو روس کرے گا, روس کرے گا تو سینٹرل ایشیا کرے گا, سینٹرل ایشیا کرے گا تو آبویسلی پاکستان بھی کرے گا, اور ایران بھی کرے گا. کیونکہ ایران کو کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ. ایران میں آپ کو پتہ ہے بائی دا وے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹینکوں کے اوپر چڑھ کے, جن کے پاس وہاں پہ افغان فورسز کے ٹینکس تھے اور آرمڈ وہیکلس تھیں, وہ لے کے ایران کے بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے نکل کے ایران میں ریفیوج مل جائے.
اچھا اب اس وقت صورتحال یہ ایز وی اسپیک، کیونکہ اتنی تیزی سے سچویشن بدل رہی ہے، اس وقت کابل مکمل طور پہ نہیں لیکن اس کے علاوہ تمام شہر جو ہیں، تمام بڑے شہر جو ہیں وہ طالبان کے کنٹرول میں آ چکے ہیں، اور اس وقت پریکٹیکلی اسپیکنگ طالبان کا پورے ملک پہ کنٹرول ہو چکا ہوا ہے. جلال آباد کا بھی آپ نے سن لیا نا کہ کس طریقے سے وداؤٹ اینی ریزسٹنس، یعنی ریمارکیبلی میں حیران ہوں. یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کو یہ بھی نہیں نظر آ رہا کہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی، آپ نے سب کچھ کیا، ایک جگہ پہ لڑائی نہیں ہوئی، ایک جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور آ کے چابیاں دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ آئیں جناب، یہ لیں گاڑیاں ہماری، ہمویز یہ پڑی ہوئی ہیں، یہ ہیلی کاپٹر پڑے ہوئے ہیں، آپ تشریف تو لائیں نا جناب. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ کابل میں مجھے جو اس وقت ہم اطلاعات مل رہی ہیں وہاں سے، کابل کی رات کو جو بجلی تھی وہ بند کر دی گئی تھی. اب اس بجلی بند کرنے میں کیا مصلحت تھی یہ بھی کل تک پتہ چل جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بجلی بند کرنے میں بھی انہوں نے بالکل اپنے امریکنز کی طرح ادھر سے ان کے کافی لوگ جو ہیں وہ فلائی کر گئے ہوں، اور یہ صبح پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ فلائی کر چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اشرف غنی صاحب بھی فلائی کر جائیں، کیونکہ انہوں نے 3-4 میسیجز ریکارڈ کروا دیے ہوئے تھے مختلف سچویشن کے حوالے سے. تو اس میں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جو بھی ان کی ہوگی اس میں پھر وہ جو ان کے جو میسیجز ہوں گے ان کو وہ ایئر کر دیں گے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ برٹن نے بھی اور کینیڈا نے بھی اپنی فورسز وہاں پہ بھیجی ہیں تاکہ وہاں سے لوگوں کو نکالا جا سکے، اور جن جن لوگوں کے ان کے ساتھ رشتے ناتے تھے ان کو بھی وہاں سے نکالا جا سکے. اور ایمبیسی کی جو ایویکویشن ہے امریکہ کی وہ شروع ہو چکی بھی ہے. ایز وی اسپیک اٹ از گوئنگ آن، اٹ از انڈر وے رائٹ ناؤ. تو وہاں سے امریکی سفارت خانہ جو ہے وہ جو کہ کلومیٹرز کے اندر پھیلا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا سفارت خانہ ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ پورے ریجن کو کنٹرول کرنے والا تھا. پاکستان میں بہت بڑا ہے، اس سے بھی بڑا جو ہے وہ کابل میں، تو وہ اس کی ایویکویشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ تمام شہر جو ان کے قبضے میں آ چکے ہوئے ہیں. جو ان کی افغان فورسز ہیں ان کے بارے میں اب ایک بحث چل پڑی ہے. بحث یہ چل پڑی ہے کہ آپ نے ان کی اتنی ٹریننگ کی امریکنز نے اور اتنا ان کو اسلحہ دیا، تو یہ لڑے کیوں نہیں؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ $83 بلین جو ہیں وہ امریکہ نے ان کے اوپر ان کی ٹریننگ پر خرچ کیے ہیں. $83 بلین. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک $2 بلین کے لیے مر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کسی کی منتیں کبھی کسی کی منتیں، اور یہ انہوں نے $83 بلین صرف ٹریننگ کی مد میں ان کے اوپر خرچ کیے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگوں کی وہاں پہ چاندی ہوئی ہوگی. اب یہ جو بھاگ رہے ہیں اور جن کو اس وقت مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ طالبان آگے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ اس میں سے پیسے کھائے تھے، اور تھوڑے بہت پیسے بھی نہیں کھائے. انہوں نے ان کے اکاؤنٹ جو ہیں باہر کے ملکوں میں بھرے ہوئے ہیں. اور ادھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی، کسی جگہ پہ کوئی چکر نہیں ہوا. امریکہ نے ان کو سب کچھ دیا، ویکلز دیں، ان کو جہاز دیے، ایئر کرافٹس وغیرہ سب کچھ دیے. بلکہ وہ جو سگار کی جو رپورٹ ہے یو ایس کا جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل ہے فار افغان ریکنسٹرکشن، سگار جس کو کہتے ہیں، اس نے بھی یہ مانا تھا کہ سب کچھ دیا ان کو، لیکن اس میں بھی ظاہر کرپشن تو ہوئی ہے. اب امریکہ جو ہے وہ جان کربی صاحب کی مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بڑے کینلی نوٹ کر رہے ہیں کہ افغان فورسز کیوں نہیں لڑی ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں لڑی. وہ لڑنا تو چاہیے تھا نا ان کو. اور طالبان وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 75,000 ہیں، وہ تو پوری دنیا میں انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہوا کہ جو صرف 75,000 ہیں ان کو کیا. پھر ان کے پاس ایئر فورس تھی، لیکن ایئر فورس تو چلتی ہے نا جب اڑانا پڑے، تو جہاز اڑائیں گے نا، جہاز اڑانے والا ہی کوئی نہیں ہے، اس کو مینٹین کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور پھر ساتھ کربی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس بڑی آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہے، اسٹرکچر ہے ان کا، اکوپمنٹ ہے ان کے پاس. تو ویئر دا ہیک دیٹ اکوپمنٹ از، وہ کہاں پہ ہے؟ پچھلے 20 سال سے آپ کھا رہے ہیں ان کو، تو کیا کہاں پہ ہے؟ کوئی کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے صورتحال جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلیپس جو ہے، ٹوٹل کلیپس اور ٹوٹل کیوس جو ہوتا ہے نا ان کی اپنے سائڈ کے اوپر، کیونکہ طالبان کے آنے کے بعد تو کیوس ختم ہو جائے گا، لیکن انہوں نے جو کریٹ کیا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ انہوں نے کتنے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں اور کھائے ہیں. تو انہوں نے جو ٹریننگ دی وہ ساری کی ساری فارغ،
اور ساری کی ساری جو آرگنائزیشن اسٹرکچر دیا وہ فارغ. کہیں بھی کام نہیں آیا ان کا یہ کام, کسی صوبے میں نہیں کام آیا. آپ اندازہ لگا لیجیے. کوئی مجھے بتائیں کہاں پہ رشید دوستم ہو یا اسماعیل خان ہو یا کوئی اور ہو, کسی جگہ پہ آپ کو کوئی ریزسٹنس نظر آئی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صرف ان کے فیول کا جو خرچہ تھا $9.82 بلین تھا. یہ جو فوج میں انہوں نے فیول جو اس کو تیل دیتے ہیں, گاڑیوں میں تیل ڈالتے ہیں, اس میں انہوں نے صرف تقریباً $10 بلین ان کا صرف فیول کا خرچہ تھا. کین یو امیجن دس؟ پچھلے 20 سال میں انہوں نے کھا کے ڈالرز, اب ایسے نہیں یہ رو رہے ہیں, اسی وجہ سے رو رہے ہیں کہ ان کا خرچہ رک گیا, ان کا خرچہ پانی رک جائے گا. اور بائی دا وے کانگریس نے جو ان کا کہا تھا نا کہ ہم ان کو 3 بلین سے زیادہ سال کا دیں گے, اس میں انہوں نے ایک شرط رکھی ہوئی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ حکومت نہ رہی تو طالبان آ گئے تو پھر ہم نہیں دیں گے. تو اس لیے ان کو اب وہ نظر آ رہا ہے. ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے, 3 انہوں نے بلیک ہاکس جو ہیں وہ ان کو دیے ہیں افغان فورس کو. اب وہ کدھر ہیں, کیوں نہیں اڑ رہے؟ تو یہ صورتحال جو ہے نا, یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جنگیں جو ہیں یہ پیسوں سے نہیں لڑی جاتی, جنگیں ایمان سے لڑی جاتی ہیں, جنگیں کسی نظریے کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہیں. ڈیفنس ڈپارٹمنٹ آپ کا جو کہہ دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کچھ فائنل ہو جائے گا. تو اس وقت پینٹاگون جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے, اور وہاں پہ اب باتیں کرنی شروع ہو گئی ہیں لوگ کہ یہ جو جنرلس ہیں جنہوں نے یہ وارز کی تھیں, اور یہ لانگسٹ وار ایور امریکہ کے لیے کی تھی, وہ انہوں نے کیا کیا؟ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, جو کہ نہیں ہو رہی ہے, تو وہ ایک اور وار کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ ہے چائنا کے خلاف. اب وہ اس کے اوپر چلیں گے اور اس کو اس کے ساتھ پنگے لیں گے, اور پھر اس کے اوپر اپنی دکانداریاں چلائیں گے. تو یہ جو صورتحال ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک ہو چکی بھی ہے, اور اس میں مسائل جو ہیں امریکہ کے لیے بھی بڑھیں گے, اور افغانستان کے بھی جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے وہاں پہ پنگا لینے کی کوشش کی. اگر تو انہوں نے ان کے اوپر چھوڑ دیا, طالبان کے اوپر تسلیم کیا, تو آرام سے طالبان اس کو کنٹرول کر لیں گے. اگر انہوں نے شرارتیں کی تو معاملہ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے بھی نکل سکتے ہیں. تو پاکستان کو یہاں پہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے لیے چیلنجز بھی ہیں اور پاکستان کے لیے اپرچونٹیز بھی ہیں. تو انشاءاللہ BRI کا بھی معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. میں پھر دوسری کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب جا کے آگے اگلا جو سینیریو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.